अस्सलाम वालेकुम। यूथ फोरम का एक नया और जदीद शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार है वो उसके तालीमी निज़ाम पर मुनहसर होता है। आज़ादी से लेकर आज तक हमने बहुत से तालीमी पॉलिसियों से हम फैज़याब हुए, जिनमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसको बाद में 1992 में तरमीम भी किया गया, और उसके बाद 34 साल के बाद हमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 से फैज़याब किया गया। और हमने यूथ फोरम के प्लेटफार्म से आज मुनासिब समझा कि हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 पे बात करें, जिसके लिए हमने एक एक्सपर्ट और कुछ साथियों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए मैं आपको उनका तारुफ कराता हूं। यह है हमारे सईद मोहम्मद इकबाल शाह साहब, जो कि सीनियर लेक्चरर फिजिक्स हैं और हंदवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नेशनल अवार्डी भी रह चुके हैं। दावत कबूल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। मेरी बाईं जानिब हैं तारिक अहमद गनाई साहब, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है यह है मोहम्मद आसिफ शाह साहब, जो कि एक पेशे से एक उस्ताद हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने के लिए हमने इन्हें अपने स्टूडियो में दावत दी है। इनके पास में बैठी हैं इंजीनियर गजाला मंजूर, जो कि बीटेक स्टूडेंट हैं और आज के मौजू के हवाले से ये भी अपनी बात रखेंगे। उनके पास में बैठी हैं डॉक्टर रूही सुल्ताना, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी हैं, और ये भी आज के मौजू के हवाले से अपनी बात रखेंगे। आप सभी दोस्तों का और इकबाल साहब आपका हमारी दावत कबूल करने के लिए और तशरीफ़ आवली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, मैं शुरुआतन आपसे ही बात करना चाहूँगा आज के मौजू के हवाले से। जो आज तक एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, जो आज चल रहा है 10+2 का पैटर्न है, और नई तालीमी पॉलिसी में इसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर का जो सिस्टम बनाया गया है, इस पे आप वजाहत करें। देखिए जावेद साहब, जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेज जो है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज। इसमें हम लोग बच्चों को फ्रॉम 3 इयर्स, तो आज तक जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी थी हम लोग बच्चों को स्कूल्स में 6 इयर्स प्लस अडॉप्ट कर लेते थे, उन्हें वहां पे एडमिशन दिया जाता था। लेकिन अब की इस बार इस एजुकेशनल पॉलिसी में जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होगा, तो ये 5 इयर्स का होगा। इसमें 3+ इयर्स में हम लोग बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, वहां पे एडमिट कर लेंगे। तो पहला वाला स्टेज हमारा किंडरगार्टन में होगा। तो हमारा इसमें जो पार्टी साथ रहेगी वो हमारी आंगनवाड़ी पार्टी रहेगी, आंगनवाड़ी सेंटर्स रहेंगे। यानी पहले 3 साल की, पहले 3 साल की। उसके बाद 2 फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स हमारा बच्चा रहेगा प्राइमरी स्कूल्स में। तो इस तरह से 5 साल वो जो यहां पे रहेगा, तो इसमें हम लोग उन्हें प्ले वे मेथड्स के जरिए से फाउंडेशनल स्टेज की आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, फाउंडेशनल स्टेज में हमारा 5 साल के लिए बच्चा रहेगा। तो 3 साल या आंगनवाड़ी में रहेगा और प्री प्राइमरी स्कूल्स में, या हमारे पास आजकल गवर्नमेंट ने किंडरगार्टन स्कूल्स बनाए हुए हैं, वहां पे रहेगा। और 2 साल ये बच्चा हमारा प्राइमरी स्कूल में रहेगा। जिसमें इसके क्लासेस कौन कौन से आएंगे? इसमें क्लासेस आएंगे सर सेकंड तक ये वहां पे रहेगा। अच्छा, इसमें एलकेजी जैसा हमारा प्राइवेट सेक्टर में रहा करता था, तो हमारा नर्सरी क्लासेस एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड पास होके ये इस स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज पे चला, जो कि नेक्स्ट स्टेज एग्जैक्टली सर फॉर 3 इयर्स। वो स्टेज हमारा 3 इयर्स होगा, और उसमें हमारा बच्चा फ्रॉम 3rd to 5th स्टैंडर्ड तक उस स्टेज में हमारा बच्चा चला जाएगा। तो यहां पे भी हमारा ये जो स्कूल सिस्टम होगा, प्ले मेथड्स के जरिए से हम उससे जो है अपना रीडिंग राइटिंग स्किल्स और न्यूमरेसी में एक्सपर्टाइज करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा स्टेज रहेगा सर, वो मिडिल स्टैंडर्ड का स्टेज रहेगा। इसमें +3 और एग्जैक्टली +3 ये 5+3+3। तो ये नेक्स्ट वाला 3 स्टेज जो है मिडिल वाला स्टेज रहेगा, जहां पे हमारा बच्चा जो है फ्रॉम 6th to 8th स्टैंडर्ड रहेगा। तो इसके बाद सर हमारा स्टेज जो है, जो इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें हमारा बच्चा रहेगा फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड to 12th स्टैंडर्ड। और ये वाला स्टैंडर्ड जो है, यहां पे बच्चा जो है अब की बार अपनी सिलेक्शन कर लेगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेगा।
फ्यूचर उसमें किस में डालना होगा, तो यहाँ पे ही हमारा जो है हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को। ओके सर, यानी सर आपके कहने के हिसाब से जो पहले 5 साल हैं ये इसके फाउंडेशनल स्टेज और उसके बाद जो +3 है ये इसका प्रिपरेटरी स्टेज, +3 मींस मिडिल स्टेज और फिर +4 मींस सेकेंडरी स्टेज। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 तक अगर हम बात करेंगे, मदर टंग जो है इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, फोकस किया गया है। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, इसमें रीजनल लैंग्वेजेस या मदर टंग के हवाले से क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मदर लैंग्वेज या मादरी ज़ुबान जिसको हम कहते हैं, ये एक बच्चे को जो है अपनी उस माँ की कोख से मिलता है, अपनी माँ की गोद से मिलता है। ये ज़ुबान जो है उसको माँ की गोद से मिलती है। तो इसकी नशोनुमा जो है बच्चे में बेहतर तरीके से जो है की जानी चाहिए, ताकि ये बच्चा जो है अपनी मादरी ज़ुबान में जो भी इसकी आसपास की चीज़ें हैं, जो भी इसका मुआशरा है, जो भी इसका समाज है, इसकी एक एक चीज़ की वजाहत जो है इसको मुकम्मल तौर से इस चीज़ की समझ बूझ होनी चाहिए, ताकि कल को जो है इसको सीखने का अमल जो होगा उसमें तेज़ी आ जाए, उसमें बेहतरी आ जाए। या जो जैसे कि अभी हम देखते थे कि कुछ सालों तक जो है हमारे समाज में एक एलीट क्लास का जो है एक रिवाज रहा कि वो अपने बच्चों को जो है वो मादरी जुबान नहीं सिखाते थे, वो जो सानवी दर्जे की जुबानें होती थी उन पर ज़्यादा फोकियत देते थे कि नहीं, हम अपने बच्चों को जब ये इस तरह की जुबानें सिखाएंगे तो हमारे बच्चे की मिसाल जो है वो एक जहानत की मिसाल बन के रह जाएगी। जबकि फिर जो इसके नताइज होते थे वो इसके मुकाबिल कुछ और ही होते थे, वो कुछ और ही देखने को मिलते थे। नो डाउट कि वो जहनी तौर पर तो वो जी लेते हैं, लेकिन जो हम दिखाते हैं इनको, जो जज्बाती इजहार जो होता है वो इन बच्चों में किसी हद तक जो है कम होता है। वो जज्बाती तौर पर अपने आप को जो है प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो नशोनुमा जिस जुबान में हुई है, क्योंकि ये हर एक जो हमारे माहिरीन तालीम है वो कहते हैं कि हमारा जो जाना होगा हम मालूम से नामालूम की तरफ जाते हैं। सही बात है कि आपके कहने के मुताबिक जो कि कश्मीरी लैंग्वेज अगर हम बात करें या किसी भी रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, वहां पे जो बच्चा अपनी लैंग्वेज में सीख लेता है शायद वो किसी और लैंग्वेज में वैसा नहीं सीख पाता है। आप सर, अगर हम आपसे इसके बारे में राय ले लें तो क्या आप ऐड करना चाहेंगे, मतलब कौन से बेनिफिट्स हैं इस मादरी? ये तो हकीकत है जावेद साहब, आप जानते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त है कि सलीके से तराशा जाए। तो मदर टंग में ये यूं देखा गया है कि जिस सलीके से इससे बच्चे को तराशा जाता है वो हम दूसरे किसी तरीके से तराश नहीं सकते हैं। और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में ऑलरेडी जो हमारा सेकंड स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज, जहां पे हमें बच्चे को ऑलरेडी 3 लैंग्वेजेस में एक्सपर्टाइज करना होगा। गजाला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक जो हमें देखने को मिला, जब हमारा बच्चा 10 पास करता है और उसके बाद 11th में उसको डिफरेंट सब्जेक्ट स्ट्रीम्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि आप मेडिकल के लिए अलग जा रहे हैं, आर्ट्स के लिए अलग जा रहे हैं या ह्यूमैनिटीज के लिए अलग जा रहे हैं। आज तक देखा गया है कोई बच्चा जो मेडिकल फील्ड में उसने अपनी जो कॉम्बिनेशन ली है, स्ट्रीम लिया, वो मेडिकल लिया है उसने, तो उसका जो इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं पे उर्दू में था या पॉलिटिकल साइंस में था, बट ऐसा प्रोविजन नहीं था कि वो मेडिकल के साथ साथ जो मेडिकल में उसके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जूलॉजी थी, साथ में वो उर्दू नहीं ले सकता था। क्या ये सेम प्रोविजन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से अब डाइवर्सिफाइड कोर्सेज है या फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? एग्जैक्टली सर, जब हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट जो है बेसिक, जब वो अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करता है अप टू 10th एंड देन ही हैज़ टू चूज कि वो कौन सी स्ट्रीम में आगे जाएगा। से हमने अभी आपने बात की मेडिकल की, नॉन मेडिकल की या ह्यूमैनिटीज़ की। अभी तक का क्या होता था कि आपने साइंस लिया तो साइंस ही था, एडिशनल में आप EVS लोगे या पॉल साइंस लोगे या आप स्पोर्ट्स वगैरह लोगे, दैट्स ऑल। लेकिन अब एक ऐसा ये है कि आप अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके यू कैन जंप फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर स्ट्रीम एज पर योर इंटरेस्ट। जब हम देखते थे कि अभी एक स्टूडेंट जो है वो कोई भी स्ट्रीम लेता, इसके कुछ भी पॉसिबल रीजन है व्हाई ही हैज ऑप्टेड फॉर अ सर्टेन स्ट्रीम। पॉसिबल रीजन बहुत से हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर है या इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में था फिर किसी और सब्जेक्ट में गया, या अभी तक मेडिकल को ज़्यादा ही कुछ समझा जाता था कि अब मार्क्स ज़्यादा है तो मेडिकल ही लेना है।
لیکن اب جب دیکھ رہے ہیں تو ہیومینٹیز کا زیادہ اسکوپ آ رہا ہے. تو اب ہم ایک اسٹوڈنٹ جو ہے آفٹر کمپلیٹنگ دا 10+2 ان سائنس ہی کین جمپ فرام ون اسٹریم ٹو اندر اسٹریم, لائک وہ سائنس ہیومینٹیز میں جا سکتا ہے. ہی کین گو فار UPSC, ہی کین گو فار BA اور BA LLB اور MA LLB اور اینی تھنگ. یعنی وی کین سے دیٹ ناؤ دیئر آر دی فلیکسیبلٹی آف دی کورسز. سر ہم ایڈ آپ سے کروانا چاہیں گے اس پوائنٹ میں, کیا فلیکسیبلٹی آف کورسز جو دیا گیا ہے تو ہمارے بچے کیسے یہ فیسلٹی اویل کر پائیں گے؟ بیسیکلی ہمارا جو بچہ ہوگا اگر فار ایگزامپل فزکس کیمسٹری لینا چاہتا ہے, ساتھ میں ہی آج تک لینا چاہتا تھا اردو, تو اس میں بندشیں تھی کہ آپ جو ہیومینٹیز کا سبجیکٹ نہیں لے سکتے ہو, نہیں لے سکتے. لیکن تھینکس ٹو نیو ایجوکیشنل پالیسی اس میں فلیکسیبلٹی یہ ہے ہمارا ہیومینٹیز والا سائنس سبجیکٹ آپٹ کر سکتا ہے اور سائنس والا اسٹوڈنٹ ہمارا ہیومینٹیز. یہ ہمارے لیے اب ایک پلس پوائنٹ ہے اور اس میں ہماری امید جو ہے اور زیادہ بڑھے گی. ایگزیکٹلی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. آصف صاحب, چونکہ کوالٹی ایجوکیشن پہ ہم پہلے سے ہی, جیسے میں نے ایڈوانس میں ہی کہا کہ چاہے ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1986 کی بات کریں یا جو اس میں پھر ماڈیفکیشنز کی گئی ان دا ایئر 1992 میں, اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیا اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی اگر ہم بات کریں, اس میں کوالٹی ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک کوالٹی ایجوکیشن کا تعلق ہے, ایجوکیشن پالیسی جو پہلے نیشنل ایجوکیشن پالیسیز آیا کرتی تھی تب کوشش کی جاتی تھی کہ ہم ایجوکیشن بچوں تک پہنچائیں, لیکن اب کی بار نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں کوشش کی گئی کہ کوالٹی ایجوکیشن بچوں تک پہنچے, کیونکہ ہمارے بچے ڈیزرو کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن. اور کوالٹی ایجوکیشن ہوتا ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے سے اچھے اسکول میں جائیں جہاں پہ ہر کوئی چیز ہو, ایکویٹائزڈ ہو, ہر کچھ اکوپڈ ہوں, جہاں پہ ہر ایک ٹیکنالوجی اس کے پاس اویلیبل ہوں, پیڈاگوگس ہوں, بیسٹ پیڈاگوجی اویلیبل ہو, اور ہمارے بچے کلاس روم سے باہر جا کر بھی کچھ نیا سیکھنے کو ملے. اب جو کل تک ہم کنفائنڈ تھے ود ان دی فور والز آف دی کلاس روم, اب ہمارے پاس فیلڈ واسٹ ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں جا کے وہاں پہ وہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. بچوں کو اور لبرٹی دی گئی. اس بار نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا یہی تھا ایم کہ بچوں کو اور فریڈم اور لبرٹی ملے تاکہ بچے ایکسپلور کر سکیں اور ہڈن ٹیلنٹ جو ان میں ہے وہ نکل کر باہر سامنے. انڈیڈ اٹس اے ویری گریٹ اسٹیپ. طارق صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سماج کے بہت سارے ہمارے پہلو ہیں, اس پہلو میں جیسے میں چل رہا ہوں کوئی شاید ویسے نہیں چل سکتا جیسے میں چلتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جو اسپیشلی ایبلڈ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے گفٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے کیا پروویژنز ان کے لیے رکھے گئے ہیں؟ کیا ٹیچر کی فیسلٹی کوئی ایسی رکھی گئی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں پہ وہ مت اگنور ہوئے ہیں اس پالیسی میں؟ جی, جہاں تک اسپیشلی ایبلڈ یا گفٹڈ چائلڈس کی بات آپ نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کر رہے ہیں, یہ ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہے, ان کا ایک اہم رول بنتا ہے. ان کو ہمیں زندگی کے ہر ایک مرحلے میں ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس پہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں ان کے لیے ایک اسپیشل پروویژن رکھا گیا ہے. آج بھی ان کا بہت زیادہ کیئر ہو رہا ہے, ان کا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن اس پالیسی میں ان کا اور ہی زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے, کیونکہ اس پالیسی کے تحت ٹیچرز کو اسپیشل ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے اس مطلب اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان کی دہلیز تک تعلیم پہنچ سکے, یعنی کہ وہ تعلیم کے نور سے روشناس ہو سکے. دیٹس انڈیڈ اے ویری گریٹ اسٹیپ. سر, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایز ایکسپرٹ کہ آپ کے جو وچار ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ جو گفٹڈ اسٹوڈنٹس یا اسپیشلی ایبلڈ جو بچے ہمارے پاس ہیں ان کے لیے کون کون سے پروویژنس اور دیے گئے ہیں, آپ اس پہ اپنی رائے رکھیں. جاوید صاحب, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جہاں تک نیو ایجوکیشنل پالیسی کا تعلق ہے, گفٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ اولمپیاڈس میں ہم ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے کوپاڑا کا کوئی فارفلنگ ایریا کا اسٹوڈنٹ ہوگا یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے فارفلنگ ایریا کا کوئی, اگر یہ کل کو میتھمیٹکس اولمپیاڈ یا سائنس اولمپیاڈ میں حصہ لے کے اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے اپنے اس, چاہے اس کا یہ پریپریٹری سٹیج ہو, مڈل سٹیج ہو یا سیکنڈری سٹیج ہو, کل کو یہ والا سٹینڈرڈ اس کو کسی بھی NIT اور IIT کے لیے کوالیفائی کرا سکتا ہے. مینز اس کے لیے اتنے سارے پروویژنز رکھے گئے ہیں کہ صرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, باقی فیسلٹیز آر دیئر. اور جہاں تک اسپیشلی ایبلڈ کی بات ہے ان کے لیے اور بھی زیادہ پروویژنز رکھے گئے. سر, میں آپ کی بات کو وہاں پہ اور تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں ایک نیا کانسیپٹ جو ہم نے دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ دیٹ از کمپلیکس بیسڈ سسٹم یا کلسٹر بیسڈ سسٹم,
چونکہ اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں سنا تھا، بٹ اس پالیسی میں یہ کلسٹر سسٹم یا کمپلیکس سسٹم، اس پہ آپ اپنی رائے رکھیں، یہ کیا انوویٹو سسٹم ہے، یہ کیا ڈیفرنٹ ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا؟ بیسیکلی سر ہمارا جو آج کل ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہے، تمہاری مڈل اسکول کا اپنا ایک الگ انچارج ہے، پرائمری اسکول میں اپنا ایک الگ انچارج ہے، ہائر سیکنڈری میں اپنا پرنسپل صاحب ہوتا ہے اور جو اس کا جوریڈکشن ہوتا ہے. لیکن نیو ایجوکیشنل پالیسی میں یہ کہا گیا ہے کہ ان نیئر بائی اسکولز کو کلب کر کے ایک کلسٹر بنایا جائے. اچھا، اور ان کا ایک کلسٹر ہیڈ رہے گا جو پوری پروسیس کو مانیٹر کر لے گا. مانیٹرنگ کے بعد جو ہے تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے وہاں پہ ٹیوٹوریل سٹاف ہوگا، ٹیچنگ سٹاف ہوگا، تو اس ٹیچنگ سٹاف کی جو اسسمنٹ ہوگی وہ یہیں پہ کلسٹر سسٹم میں ہوگی. کلسٹر ہیڈ کر لیں گے اور کلسٹر ہیڈ ہی یہ ڈیسائیڈ کر لے گا ہماری کس ٹیچر کو انکریمنٹ کب دینی ہے، کس ٹیچر کو کس ٹریننگ میں ڈالنا ہے. اور ہمارے کلسٹر میں فار ایگزامپل اگر ہماری مڈل اسکول میں کوئی ایکسپرٹائز ٹیچر ہے، فزکس کا کوئی ایکسپرٹائز ٹیچر ہے، تو وہ سے انوالو ہائر سیکنڈری میں کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں پہ ایک ٹیچر کہیں پہ اپنی سروس دے رہا ہے اور ہمیں اس کی فیسلٹی کہیں اور بھی چاہیے، ہم وہاں پہ بھی جا کے وہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. ہم وہاں پہ بھی جا کے اس کی فیسلٹی کو اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ کنفائنڈ ٹو ہز اون اسکول ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے پاس فیلڈ بہت زیادہ ہے. اس کی سروسز کو ہم کہیں پہ اور بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کی نیڈ ہے. سر یہ کلسٹر ہیڈ جو وہاں پہ رہے گا، ہی ول ایکٹ ایز اے ڈائریکٹر آف دیٹ ویری کلسٹر. تو اسی کی بنیاد پہ، اسی کی اسسمنٹ پہ اس کا فار ایگزامپل اس کے پروموشن کل ہوگی یا اس سے انکریمنٹس دیے جائیں گے، تو وہ کلسٹر ہیڈ ڈیسائیڈ کر لے گا آن ہز پرفارمنس ان اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن. Okay, sir. Okay, that's indeed a very great step, and that's indeed a very innovative step. Exactly. Dr. روحی سلطان، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس میں بہت سارے کردار ہیں. جیسے اس میں ٹیچر کا ایک الگ رول ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا الگ رول ہے، اس میں ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کا ایک الگ رول ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس میں کون کون سے پروویژنز رکھے گئے ہیں اور ٹیچرز کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں کون کون سے بینیفٹس دیے گئے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، اس پالیسی کے تحت ایک ٹیچر کے لیے بہت سارے اس طرح کے پروگرامات جو ہے رکھے گئے ہیں. اس طرح کی بہت ساری ٹریننگ جو ہے، اس طرح کا اہتمام جو ہے اس پالیسی کے تحت کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں CPD، جس کو جیسے کہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ ترقی کا سلسلہ. تو یہ جو ہے اس میں جو ظاہر سی بات ہے، ایک اساتذہ صاحبان جب ہمارے ساتھ سامنے ہوتے ہیں وہ باصلاحیت تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کے تقاضے کے مطابق جو ہے خود کو ڈالنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامات کرنے کا جو ہے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اس پالیسی نے اس طرح کا جو ہے اہتمام کیا ہے اپنی اس پالیسی میں اس طرح کے اساتذہ صاحبان کے لیے، اور زندگی کے مختلف مراحل پر جو ہے اس طرح کے پروگرامات کرنے کا. جیسے پھر چاہے وہ سطحی یہ علاقائی سطح پر ہو، وہ پھر چاہے جو ریاستی سطح پر ہو، وہ پھر چاہے قومی سطح پر ہو یا پھر بین الاقوامی سطح پر ہو. تو ہر سطح پر جو ہے ایک ٹیچر کے لیے اس طرح کے پروگرامات یا اس طرح کے ورک شاپس یا اس طرح کے آن لائن پروگرامز جو ہے کرائے جاتے ہیں، جس میں ان ٹیچرز کو جو ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سکیم میں یا اس پالیسی میں جو ہے جو اساتذہ صاحبان اپنے پیشے میں جو جیسے کہ امتیازی کارکردگی رکھتے ہیں، امتیازی کارکردگی مختلف طرح کے جو شعبہ جات میں رکھتے ہیں، تو یہ حکومت جو ہے اس طرح کے اساتذہ صاحبان کو جو ہے یہ ان کو اس کا صلہ دیتی ہے، ان کی ستائش کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. یعنی ایک انکوریجنگ سٹیپ یہ بھی رہے گا اس میں کہ ان کو بینیفٹس ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. اس طرح سے کہ پھر چاہے یا ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہو، یا پھر چاہے ان کو عہدے سے جو ترقی ملتی ہے، یا پھر ان کو دیکھ کر ہی جو دوسرے اساتذہ صاحبان ہیں کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس طرح کی ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے، ہمیں بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم کو بھی ستائش آگے ملے، ہم کو بھی جو ہے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. اور اس اسکیم میں جو ہے ٹیچرز کے لیے ایک خصوصی ٹیچرز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جیسے کہ جو ہمارے جسمانی طور ناخیز طلباء ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے ایسے اساتذہ کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے ٹرین کریں، تاکہ وہ کسی بھی معاملے میں خود
کو کسی سے پیچھے نہ سمجھیں. اور تو اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے ایک پروگرام اس طرح کا بھی رکھا گیا ہے کہ جیسے کہ 2030 تک جو ہے انہوں نے بی ایڈ کو بھی 4 سال ڈگری یا 4 سال کی سند جو ہے ان کو ملے گی. وہ اس طرح سے کہ اس میں جو ہے اس سے پہلے بھی بی ایڈ ہوتے تھے لیکن جب یہ جو اور اس میں پروفیشنلزم لانے کے تو لیے اس میں ٹیکنالوجی کا جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ ایک اس کا ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بتایا جائے گا. اقبال صاحب بڑا اچھا جو کہ ڈاکٹر روحی سلطان ہمیں فرما رہی تھی کہ ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ جو نئے تقاضے ہیں جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ہم نے بہت سے ٹیکنالوجی کو فیس کرنا ہے, اب ٹیکنیکس ہیں, ایڈوانسمنٹس ہیں, اور اپریسیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹیچرز اور ایکسل کر پائیں گے اس فیلڈ میں. اگر ہم اسسمنٹ کی بات کریں, اس میں کون سی ترمیم کی گئی ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے یس سر. تو اگر ہم NEP 2020 دیکھیں گے سر, تو ایگزامینیشن فارم میں تو بہت ہی بڑی ایک چینج آئی ہے. لائک اگر ہم پریویس دیکھیں گے تو وہ ایک سمیٹیو اسیسمنٹ تھا, اور اب کا جو ہے اٹس فارمیٹیو اسیسمنٹ. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی کین سے وی ہیو سین دا کلیئر کٹ ڈیمارکیشنز فرام دا پریویس ون ٹو دی پریزنٹ ون. اب کیا ایک ڈیمارکیشن ہے, آئی کین سے دیٹ کہ اگر ہم کنٹراسٹ کریں گے تو جو نئی ایک پالیسی ہے اس میں ہمارا کیا ہے, سارا جو اسٹریس لے کیا جاتا ہے وہ ہے ہمارا مینٹل ڈیولپمنٹ, کنسیپچوئل لرننگ کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے اسٹوڈنٹ کی, اس بیسس پہ کویشچنز دیے جاتے ہیں ایگزام میں. تو اگر ہم پریویس دیکھیں گے تو لانگ ٹائپ کویشچنز, شارٹ ٹائپ کویشچنز, اور بعد میں کچھ 5-6 آبجیکٹیوز ہوتے تھے. لیکن اب اور اس ٹائم پہ ایک جو بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس نیومیریکلز اور تھیوری میں اور ہوتا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو نیومیریکلز کو ہے وہ سائڈ لائن کر کے تھیوری پہ کنسیپٹ کر کے اور ایگزامینیشن کو پاس آف کر لیتا تھا. اینڈ ہی یوزڈ ٹو جسٹ نیگلیکٹ کہ اب بعد میں پڑھ لیں گے, 1 مہینے میں ہو جائے گا, تھیوری پہ کنسیپٹ کر لیں گے. Just it was confined to pass the examination. اور اگر ہم ابھی کی بات کریں گے, ناؤ دی اسٹریس از لیڈ آن دی کنسیپچوئل لرننگ, کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, ان ٹیکسٹ کتنا ہے, لائن ٹو لائن کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس بیسس پہ کویشچنز آتے ہیں. آئی کین سیٹ این ایگزامپل, اب تھیوری اور نیومیریکلز میں اور نہیں آتے ہیں, یعنی کہ آپ کو نیومیریکلز بھی اٹمپٹ کرنے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو گو فار دا تھیوری کویشچنز ایز ویل. تو اسٹوڈنٹ کو جو ہے اب تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نیومیریکلز کے لیے, نیومیریکلز سالونگ ٹرکس کیا ہے, ٹیکنیکس کیا ہے, ہی ہیز ٹو گو تھرو اٹ. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے آبجیکٹیو ٹائپس زیادہ آتے ہیں, 1 لائن سبسٹیٹیوشن کویشچن زیادہ آتے ہیں, اور ٹک کراس زیادہ آئیں گے, ٹرو فالس زیادہ آئیں گے, تو بہت ہی ڈیپ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اس میں کنسیپچوئل لرننگ پہ زیادہ فوکس دیا گیا ہے رادر دین کہ آپ کا جو میموری پارٹ ہوتا ہے, آپ زیادہ میمورائز کرتے تھے, اور اس کے برعکس اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جو کنسیپچوئل پارٹ ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہونے چاہیے. اقبال صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس پوائنٹ کے حوالے سے, ایگزامینیشن اور اسسمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا نیا اس میں دیکھنے کو ہمیں ملے گا؟ بیسیکلی سر, یہ نیو ایجوکیشنل پالیسی جو ہماری ہے اس میں ایگزامینیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین جو انہوں نے ایک وہاں پہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے, وی ہیو ٹو اسیس دا اسٹوڈنٹ فرام بوتھ دا اینڈس, what is his or her role in co-curricular activities, in supports activities, تو وہ کل جا کے ایڈ ہو جائیں گے اس کے مارکس کارڈ. اچھا, وہ کل مطلب ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. تھینک یو سر. آصف صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کا, اسکول ایجوکیشن کا, اس کے لیے کون سے پروویژنز رکھے گئے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں؟ جی سر, جہاں تک NEP 2020 کا سوال ہے, اس میں انکلوسیو ایجوکیشن کا خاصا خیال رکھا گیا ہے. اور انکلوسیو ایجوکیشن میں ہم ایجوکیشن فار آل, اور سب کو ایکویلٹی دی جائے, سب کو ایک موقع دیا جائے, کیونکہ ہمارے کچھ ویکر سیکشن, ڈس ایڈوانٹیجڈ سیکشن سے جو بچے آتے ہیں ان کو وہی موقع ملنا چاہیے جو مطلب سٹی میں, ٹاؤن میں رہنے والے بچوں کو ملتا ہے. اور یہ ایجوکیشن فار آل ہے, اس میں کوئی فرق ہے نہیں, اور ہر بچے کا حق ہے کہ وہ کسی بھی خواب کو پورا کر سکے. تو انکلوسیو ایجوکیشن میں ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پہلے سر دیکھا جاتا تھا اسپیشل ایجوکیشن فار اسپیشل چلڈرن, اسپیشلی ایبلڈ. سر آپ دیکھیں CWS چائلڈ ود اسپیشل نیڈ, لیکن یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. بچے کو کوئی فرق نہیں لگنا چاہیے کہ میں نارمل بچے سے تھوڑا سا پیچھے بھی. اوکے سر. تو طارق صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک نیا سسٹم ہے ہماری اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں, چونکہ اس میں بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جن کا ہم نے خواب دیکھا تھا اور اب وہ انشاءاللہ حرمان منزل عام پر آ رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رینکنگ سسٹم, ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کا جو رینکنگ سسٹم ہے یہ ایک انوویٹو کنسیپٹ ہے. یہ رینکنگ سسٹم کیا ہے آپ کے مطابق, جہاں تک نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, اب تک جو تھا ہر ایک اسکول کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا, کیونکہ
لیکن اب رینکنگ سسٹم میں کیا ہوگا کہ ہر ایک سکول کو کارکردگی کی بنیاد پر پرکھا جائے گا کہ کس سکول کی کیا کارکردگی رہے گی اور کس سکول نے کتنا امپروو کیا ہے. ہر سال ان کی رینکنگ ہوگی اور گریڈنگ ہوگی. یہ صرف اس میں ہی نہیں، اکیڈمکس میں ہی نہیں بلکہ کریکولر اور کو کریکولر دونوں ایکٹیویٹیز میں ان کا دیکھا جائے گا اور ان کو پھر اعزازات سے نوازا جائے گا. آپ کا کہنا ہے کہ جو رینکنگ سسٹم ہے اس میں ہمیں کریکولر بھی دیکھنا ہے، اس میں کو کریکولر بھی دیکھنا ہے، اور اس میں ایکسٹرا کریکولر کی اگر ہم بات کریں یہ سارے پارٹس لیں گے. اقبال صاحب آپ کی کیا رائے ہے جہاں تک رینکنگ سسٹم آف سکولز کی بات ہے؟ چونکہ یہ کانسیپٹ آج تک نہیں تھا، جیسے کہیں پہ مڈل سکول تھا مڈل سکول، کہیں پہ ہائر سیکنڈری تھی ہائر سیکنڈری، اب یہ رینکنگ سسٹم کا کانسیپٹ جو ہے آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیں. جیسا ہمارا یہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز میں رہتا ہے ایکریڈیشن A++، تو اسی طرح سے گریڈنگ سسٹم رہے گا اسکولز کا on the basis of how many students have qualified JEE main examination, how many have qualified JEE advanced examination or NEET examination. ان کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں کیا پارٹ رہا ہے اس اسکول کا، یا ان کا سپورٹس ایکٹیویٹیز میں اس اسکول سے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس گئے ہیں میتھمیٹکس اولمپیاڈ کے لیے، سائنس اولمپیاڈ کے لیے. آن دوز بیسس وی ول گیٹ ایکریڈیٹیشن آف اے پرٹیکولر. اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کانسیپٹ آف جو ہے نا سر فائٹ، رادر آئی کین سے دا کانسیپٹ آف جو سکولوں کے دو سکولوں کے درمیان جو ایک کانسیپٹ ہوگا کمپٹیشن کا وہ ڈیولپ کیا جائے گا. تو دس انڈیڈ اے ویری ونڈرفل اسٹیپ سر. میں آپ سبھی مہمان جو آج آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور آپ یہاں پہ تشریف لائے. اقبال صاحب آپ کے اس یہاں پہ تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین دیجیے اپنے میزبان جاوید عبداللہ کو آج کا یوتھ فورم پروگرام اختتام کرنے کی اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. زالان کوتبن وسیه یارسمن تلیلتی یارسمن یار دو